अस्सलाम वालेकुम। आज इज्तिमा था मित्तल ग्राउंड में सुन्नी दावत इस्लामी की तरफ से। तो ये एक दिन का इज्तिमा था, सुबह 11 से रात के 10 बजे तक का। तो मैं गया था, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा इज्तिमा हुआ, पब्लिक भी अच्छी आई थी। तो मैंने कुछ बयान रिकॉर्ड किया, तो चैनल पे देख सकते हैं आप। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। नहीं होगी। अब मैं आपको दो वाक़या बयान करता हूँ। अल-मलफूज़ में सय्यदी आला हज़रत फरमाते हैं कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा किराम बैठे हुए थे। एक शख्स आया, सहाबा किराम पे नजर डाली और नमाज पढ़ने चला गया और जाके नियत बांध ली नमाज पढ़ने की। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो इसे कत्ल करेगा जाकर? अल्लाह अकबर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह मैं ये काम अंजाम देता हूँ। गए, देखा बड़े खुशू से नमाज पढ़ रहे। अब वापस आ गए। हज़रत उमर फारूक आज़म कहते हैं मैं जाऊँगा। गए तो देखा खुशू से अभी भी नमाज पढ़े, वापस आ गए। सरकार ने फिर फरमाया, कौन है जो ये काम अंजाम देगा? हज़रत अली खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह मुझे इजाज़त दीजिए, मैं जाता हूँ। कहा तुम ये करोगे अगर तुमसे पालो तो। हज़रत अली जब गए तो नमाज पढ़ के जा चुका था। अब आप मुझे बताएं, वो नमाज पढ़ रहा है, उसके बावजूद रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे कौन इसे कत्ल करेगा? तो आला हज़रत इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं कि उसने जब मजलिस रसूल पर निगाह डाली तो उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मुझ जैसा इसमें कोई नहीं है। उसने तौहीन अंबिया का इर्तिकाब किया, इसलिए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कत्ल हुआ। और कहा अगर ये आज मर जाता, यानी जो नबी का गुस्ताख हो, नमाजी भी हो तब भी वाजिब हो। कितने ही बड़ा नमाजी हो, कितनी ज्यादा कुरान की तिलावत करे, तहज्जुद गुजार हो, तब भी उसकी इसका कोई एतबार नहीं होगा। अब आप दूसरी तरफ बिल्कुल एहतराम नहीं कर रहा। अब आप दूसरी तरफ देखो, सैयदना सिद्दीक़ अकबर नमाज पढ़ा रहे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबले में इस्लाह के लिए गए थे। नमाज का वक्त हो गया, सैयदना सिद्दीक़ अकबर नमाज के लिए खड़े हो गए, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, तौहीद पर अमल कर रहे हैं, तौहीद पर। असनाए नमाज के दरमियान सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अब आप जानते हैं कि नमाज में यहाँ वहाँ नहीं देख सकते, नमाज में ना आगे जा सकते ना पीछे जा सकते। अल्लाह की इबादत कर रहे, अल्लाह के हुजूर हाजिर है। लेकिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने जैसे ही देखा सरकार आ रहे तो नमाज में पीछे होने लगे। सरकार ने इशारा किया अपनी जगह खड़े रहो, लेकिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर जगह छोड़कर पीछे आ गए। सरकार ने मुसल्ले इमाम पे नमाज पढ़े, नमाज मुकम्मल की और फिर पूछा, ए अबू बकर जब मैंने तुम्हें मना कर दिया था तो तुम दरमियाने नमाज में क्यों पीछे आए? कहा या रसूल अल्लाह अबू कहाफा के बेटे की इतनी मजाल नहीं है कि वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए नमाज की इमामत फरमाए। सुभान अल्लाह। अब ये ताज़ीम नबी है, ये ताज़ीम नबी है। और ये ताज़ीम नबी आ कहाँ से दी है? तो कुरान में देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूली। आप लोग को देख के और लोग ऐ लोगों, ताकि तुम अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाओ, वो तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम बयान करो, वो तो सब बिहु बुकरतम वसीला, और सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान करो। अल्लाह अपनी पाकी से पहले जो है रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम को बयान फरमा रहे हैं। यानी अल्लाह की तस्बीह उसी वक्त मोतबर होगी जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम होते हुए होगी। और अगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम को छोड़कर अल्लाह की तस्बीह बयान की जाएगी, अल्लाह को उस तस्बीह से कोई मदद नहीं। अच्छा हुजूर, तो ये अगर कोई कहे कि मैं तो अल्लाह की ताज़ीम करता हूँ, तो ताज़ीम में भी कोई फ़र्क होगा? यही तो समझने की जरूरत है कि इस्लाम ने जो हमें कलमा दिया वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दिया है। वो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं दिया है,
اللہ کی وحدانیت کا اقرار جو قبول ہوگا وہ رسول کی رسالت کے ساتھ قبول ہوگا، اور رسول کی رسالت جو قبول کی جائے گی وہ تمام خوبیوں کے ساتھ قبول کی جائے گی۔ صرف یہ زبان سے کہے نا کہ میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں اور سرکار کی صفات کا انکار کرے، سرکار کو کہے کہ سرکار بڑے بھائی جیسے ہیں اور سرکار کی توہین کرے، تو اس رسالت بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمغرب سروسامہ مددے قبلہ مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تستمد عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات و کشتی وہاں کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت علی سے بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کی غمگسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کی دورہ نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائی کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکہ وجہ کل فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون، آبو کل انبیاء جانو دل اسفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا۔ اے مدعیو خاک کو تم خاک نہ سمجھے، اے مدعیو خاک کو تم خاک نہ سمجھے، اس خاک میں مدفوع شہ والا ہے ہمارا۔ آج کی یہ محفل سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی ممرہ کے زیر اہتمام ایک روزہ سنی اجتماع کے حوالے سے اصلاح عقائد و اعمال سے متعلق انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک انسان کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ رب العزت نے کائنات کی جس چیز کو بھی پیدا فرمایا کن فرما کر کے پیدا فرمایا۔ ہر چیز کو اللہ رب العزت نے کن فرمایا اور وہ ہو گئی، لیکن جب حضرت انسان کی پیدائش کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف کن کہہ کر انسان کو پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت سے انسان کو پیدا کیا۔ اور انسان کی پیدائش سے پہلے اللہ رب العزت نے انسان کی پیدائش کا اعلان کیا۔ انسان کو اللہ رب العزت نے بحیثیت خلیفہ پیدا فرمایا اور اپنے ہاتھوں سے دست قدرت سے
اس کی تخلیق فرمائی اللہ رب العزت نے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی اہمیت اللہ رب العزت کے نزدیک کیا ہے. ہر پیدا ہونے والا آدم کا بیٹا آدمی تو ہے مگر صحیح معنی میں انسان نہیں ہے. اقبال نے کہا تھا آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، کہ ہر آدمی انسان نہیں ہوتا اور ہر انسان مسلمان نہیں ہوتا. ڈاکٹر اقبال نے ایک مقام پر فرمایا چمی گویم مسلمانم بلرزم، کہ جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو لرزنے لگتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اور بہت آسان ہے کافر کا مسلمان ہونا، بہت مشکل ہے مسلمان کا مسلمان ہونا. جس طریقے سے اگر کوئی اپنے آپ کو ڈاکٹر کہہ دے تو اس کے ڈاکٹر کہنے سے وہ ڈاکٹر نہیں ہو سکتا. جس طریقے سے کوئی اپنے آپ کو انجینئر کہہ دے اور اس کے انجینئر کہنے سے وہ انجینئر نہیں ہو سکتا. جس طریقے سے انسان اپنے آپ کو قانون داں کہتے اور اس کے اپنے دعویٰ کرنے سے وہ قانون داں نہیں ہو سکتا. وجہ اس لیے کہ ڈاکٹر ہونا ایک ڈگری ہے، اسی طریقے سے انجینئر ہونا ایک ڈگری ہے، قانون داں ہونا ایک صلاحیتوں کا مجموعہ. انسان کے اندر جب کئی صلاحیتیں جو وہ انسان کے اندر نمو پاتی ہے تب کہیں جا کر وہ ایک قانون دان کی حیثیت سے دنیا کے سامنے متعارف ہوتا ہے. جب ہر بندہ ڈاکٹر نہیں ہو سکتا صفات کے بغیر، شرائط کی تکمیل کے بغیر، ہر بندہ انجینئر نہیں ہو سکتا شرائط کی تکمیل کے بغیر، اسی طرح ہر بندہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر وہ چیزیں موجود نہ ہوں جس کی قید اللہ اور اس کے رسول نے لگائی. کیا ہم مسلمان ہیں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہم مسلمان ہیں؟ اگر ہم جب وہ شرعی اور فقہی اصطلاح کے مطابق دیکھیں کہ کیا ہم مسلمان ہیں تو جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہو گیا. اب ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے. لیکن اگر صحیح معنی میں مسلمان ہونے کی جانچ کرنی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صفات بتائی ہے. اگر ہم اس پر اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں تو ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمان تو ہیں، لیکن حقیقی معنی میں جیسے مسلمان بنانے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، ہم ویسے مسلمان شاید نہیں ہیں. میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھتا ہوں، ہم اپنا خود احتساب کریں، اس لیے کہ یہ محفلیں احتساب کے لیے ہوا کرتی ہے. تھوڑی دیر میرے پاس وقت زیادہ نہیں ہے، غالباً یہ وقت میں اپنے قائد اور اپنے امیر کا لے رہا ہوں. شاید شیڈول جو ہے تھوڑا سا ڈسٹرب ہو گیا ہے، تو میں بہت 10 سے 15 منٹ میں مجھے اپنی گفتگو مکمل کرنی ہے اور اس کے بعد آپ کو قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی کا قریبی خطاب سماعت کرنا ہے. اصل خطاب حضرت کا ہی ہوگا اور میں نہیں چاہتا، منتظرین نے مجھ سے کہا تو میں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ حضرت کے وقت میں سے میں وقت کاٹ کر کے لے لوں، کیونکہ میری گفتگو آپ کے لیے اتنی مفید نہیں ہوگی جتنی قائد کی گفتگو آپ کے لیے مفید ہوگی. اس لیے میں ان کا کوئی وقت نہیں لینا چاہتا. ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ بھرپور گفتگو اپنی قائد اور اپنی امیر کی سماعت کریں. اس لیے میں 10 سے 15 منٹ میں اپنی گفتگو بہت جلدی مکمل کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. تھوڑی دیر ہم ذرا غور کریں کہ کیا ہم وہی مسلمان ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت بنانے کے لیے آئے تھے. آپ چیک کریں، غور کیجئے. کہیں ایسا تو نہیں کہ پوری زندگی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے رہے اور اللہ اس کے رسول کی شرائط کے مطابق اگر ہم مسلمان قرار نہیں پائے تو شاید ہم برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے. آئیے بخاری شریف کی ایک حدیث کا مفہوم سنتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں منافق کی پہچان 3 ہے. 3 منافق کی پہچان ہے. جب وہ بولے تو جھوٹ بولے. منافق کی پہلی علامت ہے جب وہ بولے تو جھوٹ بولے. نمبر 2، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے. اور نمبر 3، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے. اب میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ اس مجمع میں کون منافق ہے اور کون مسلمان ہے، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں ہم لوگ سب کی باتوں پر یقین کرتے ہیں
کیا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہم اسی طرح روا روی میں چھوڑ کر کے گزر جائیں گے؟ جان ایمان خود فرما رہے ہیں کہ وہ شخص منافق ہے جو بات کرے تو جھوٹ بولے۔ کتنے مسلمان ہیں جو آج سچ بولتے ہیں؟ آپ بتائیے یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کسی دارالاسلام کے مفتی کی بات نہیں ہے۔ مفتی صاحب بھی کہیں تو ہم ان کی بات سر آنکھوں پر رکھیں، لیکن مفتی صاحب کے قول میں کہیں نہ کہیں کوئی تائید کوئی تعبیر نکل سکتی ہے، کیونکہ مفتی صاحب کا کوئی قول اور کوئی دوسرے مفتی صاحب کوئی بات کریں تو دونوں کی گفتگو اگر آپس میں ٹکرا جائے تو پھر بات بنتی نظر آتی کہیں نہ کہیں سے۔ لیکن جب اللہ کے رسول علیہ السلام بات کر دیں، اب آپ مجھے بتائیں کہ جب ہمارا یہ یقین ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کہ یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہی کچھ کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، یعنی ہمارا عقیدہ ہے کہ زبان ان کی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے منافق کی 3 علامت ہے۔ وہ منافق ہے جو گفتگو کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف کرے، اور اس کے بعد فرمایا امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ چیک کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کیا ہم وہی مومن ہیں، کیا ہم وہی مسلمان ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت بنانے کے لیے آئے تھے؟ آج کتنے لوگ ہیں جو سچائی پر قائم ہیں، بلکہ جھوٹ بولنے کو تو آج گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وعدہ کرے تو خلاف کرے۔ وعدے کی کیا اہمیت ہے مسلمانوں کے نزدیک؟ اللہ ماشاءاللہ، اگر کسی سے قرضہ لیا ہے، وعدہ کیا ہے تو اس نے قرض وقت پہ دینا نہیں، جو ٹائم پر آنے کا وعدہ کیا اس ٹائم پر آنا نہیں۔ ہم نے وعدے کو کی وفا کو کچھ سمجھا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، ایک صاحب نے حضور سے کہا آپ رکیے میں ابھی آتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے وعدہ فرما لیا کہ تمہارے آنے تک میں رکوں گا۔ اتفاق سے وہ صاحب گئے اور 3 دن تک ان کو خیال ہی نہیں رہا کہ انہوں نے حضور کو روکا ہے۔ یہ اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے، غور کیجئے گا۔ ایک بندہ یہ بول کے جاتا ہے کہ آپ رکیے میں ابھی آتا ہوں، اور حضور فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم آؤ میں رکتا ہوں۔ وہ 3 دن کے بعد اس کو خیال آتا ہے اور پھر وہ سنتا ہے کہ ارے میں نے تو محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو میں نے روکا ہے۔ جب وہ آیا تو اللہ کے رسول وہیں پر موجود تھے۔ 3 دن تک اللہ کے رسول علیہ السلام وہیں پر موجود تھے، لیکن حضور نے اس سے جھگڑا بھی نہیں کیا، اس سے لڑائی بھی نہیں کی، بس ایک جملہ فرمایا تم نے مجھے مشقت پہ ڈال دیا، بس ایک جملہ فرمایا، کچھ نہیں فرمایا۔ حالانکہ اس کے بعد شریعت مطالعہ کا جب قانون آیا تو پھر یہ بات طے ہو گئی، اب دیکھیں 2 دن 3 دن کسی کے انتظار میں ہمیں نہیں کھڑے رہنا، بلکہ اگر کسی نے کہا کہ میرے آنے تک رکو تو ایک نماز کے وقت سے لے کر دوسرے نماز کے وقت تک صرف ٹھہرا جائے گا۔ جب نماز کا وقت آ جائے گا تو اس کے بعد وہاں نہیں ٹھہر سکتے، کیونکہ نماز نے اب آپ کو اجازت دے دی کہ آپ وہاں سے ہٹ سکتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ ابھی ہم نے عشاء پڑھ لی، اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ میرے آنے تک رکو اور ہم نے وعدہ کر لیا کہ تیرے آنے تک رکوں گا، تو پھر فجر کی اذان تک کا ہی ٹائم ہے، یعنی اب شریعت مطالعہ اجازت دیتی ہے کہ وہ اذان ہو جائے تو وہاں سے اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے۔ یہ وعدے کی وفا کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا انداز ہے۔ اور پھر فرمایا امانت رکھی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، وہ منافق ہے، مومن نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت نظروں کے سامنے آتی ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آج لوگ امانت میں کتنی خیانت کر رہے ہیں، یہ ابھی اپنے سامنے ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی چیز رکھ دی جائے تو واپس ملنا تو دور کی بات ہے، اب آپ بھول جائیے، قرضہ دیجیے بھول جائیے، امانت رکھیے بھول جائیے۔ اچھا امانت صرف چیزوں کا نام نہیں ہے، کسی کے پاس آپ کوئی بات کہیں نا راز کی بات، تو وہ راز کی بات بھی امانت ہے۔ لوگ ادھر راز کی بات سنتے ہیں ادھر شور کر دیتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں منافق ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں فرمایا تھا کہ معاذ اللہ اگر منافقین کو دم نکل آ جائے تو راستہ چلنا دشوار ہو جائے۔ اللہ اکبر، خیر القرون نے فرمایا، اللہ اکبر، توجہ تو فرمائیں، غور کیجئے مسلمانوں۔ اور آج تو پتہ نہیں کہ اگر آج منافقین کو دم نکل آ جائے، فاروق اعظم اپنے دور میں فرما رہے ہیں کہ منافقین کو دم نکل آ جائے تو راستہ چلنا دشوار ہو جائے، جبکہ حضور علیہ السلام کے پردہ فرمانے سے لے کے دور فاروقی
12-15 سال کے قریب آتا ہے. سیدنا صدیق اکبر کے 2.5 سال اور 10 سال سیدنا فاروق اعظم کے. 12 سے 12.5 سال. اگر آخری عمر میں بھی حضور فاروق اعظم نے یہ بات فرمائی, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تابعین کا دور شروع ہوا تو لوگوں کے اندر کتنا نفاق آیا. اللہ اکبر. جن کو رسول اللہ نے سنوارا تھا وہ تو سورے ہوئے تھے, ان کے اوپر تو کوئی بات ہی نہیں. لیکن جب تابعین کا دور شروع ہوا تو دور تابعین کے اندر دین کے اندر کتنی گراوٹ آئی. آپ غور تو فرمائیں. تو آج اتنی دور ہے جسے خیر القرون کہتے ہیں, اس دور کا یہ حال ہے. تو آج تو معاذاللہ شر القرون میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. لوگ تو نمازیں پڑھنے کی بجائے لوگ گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں, لوگ دودھ پڑھنے کی بجائے گالیاں دے رہے ہیں, لوگ حلال کھانے کی بجائے سود کھا رہے ہیں. ذرا غور کیجئے ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد ہمیں گھمنڈ ہے, ہمیں غرور ہے کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو جنت میں کون جائے گا. اللہ کے بندوں مرنا ہے, اللہ کو منہ دکھانا ہے, خدا کی عدالت میں کھڑے رہنا ہے. اللہ اکبر. تو فرمایا بولے تو جھوٹ بولے, وعدہ کرے تو خلاف کرے, امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. یہ منافق کی صفت. امانت کی بات آئی, کتنا نازک مسئلہ ہے امانت کا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مردہ زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا. تو ایک مردے کو زندہ کرنے کے لیے قبر پہ گئے تو وہ اٹھ کے کھڑا ہوا اور اس نے کہا کیا قیامت آ گئی؟ آپ نے فرمایا قیامت نہیں آئی, بلکہ اللہ نے مردہ زندہ کرنے کا مجھے معجزہ دیا اور میں عیسیٰ ابن مریم ہوں. تو اس نے کہا اے اللہ کے نبی میرے حق میں دعا کر دو کہ اللہ میری مغفرت کر دے. کہا کتنے سال ہوئے تجھے مرے ہوئے؟ کہا کہ مجھے مرے ہوئے تو سینکڑوں سال ہو گئے اور میں اپنے زمانے کا سب سے نیک آدمی, بہت نیک تھا, میں پرہیزگار بھی تھا, متقی بھی تھا, نیک تھا, اور لیکن ابھی تک میری مغفرت نہیں ہوئی. یہ تو ہم سمجھتے ہیں نا کہ ادھر گئے ادھر جنت میں داخل ہو گئے, ادھر گئے ادھر بخش دیے گئے. یقیناً یہ بہت کم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. ہم لوگوں نے پتہ نہیں کون سا سبق پڑھا ہے. مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن بہت جلی بھی نہیں ہونا چاہیے. خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ایمان ہے. آپ غور کیجئے اور عبرت حاصل کیجئے کہ کہا کہ میں اتنا نیک انسان تھا کہ روزانہ نفل روزہ رکھتا تھا اور راتوں کو عبادت کرتا تھا, لیکن سینکڑوں سال ہو گئے ابھی تک میری مغفرت نہیں ہوئی. تو کہا مغفرت نہ ہونے کی وجہ کیا بنی؟ تو وہ شخص جواب دیتا ہے کہ میں کلی تھا, لوگوں کا بوجھ اٹھاتا تھا, میرے دانت میں کوئی چیز پھنس گئی تھی تو ایک شخص نے مجھے لکڑیوں کا گٹھا دیا کہ لے جاؤ اور لکڑیوں کا گٹھا لے جا کر میرے گھر پہنچا دو. تو میں لکڑیاں سر پہ لے کر کے جب اس کے گھر جانے لگا تو میرے دانت کے اندر جو چیز پھنسی تھی بار بار زبان وہیں جا کے لگتی تھی اور میں بے چین ہوتا تھا. تو میں نے سوچا کہ دانت میں کوئی چیز پھنس گئی ہے اور لکڑیوں کا گٹھا سر پر ہے, تو میں نے لکڑیوں کے گٹھے میں سے چھوٹی سی لکڑی توڑی اور توڑنے کے بعد میں نے خلال کیا اور خلال کر کے وہ لکڑی میں نے پھینک دی. اب جب مرا ہوں تو اللہ کی طرف سے سوال ہوتا ہے یہ بتا بندے کہ تو نے اجازت کے بغیر وہ خلال کی لکڑی کیوں توڑی تھی؟ جب تک کہ تو اس کا جواب نہیں دے گا تیری ساری عبادتیں دھری کے دھری رہ گئی ہے, اس وقت تک تیری مغفرت نہیں کی جائے گی. آپ مجھے بتائیں بغیر پوچھے خلال کیا ہے تو مغفرت نہیں ہو رہی, رات رات بھر کی عبادت دھری کے دھری رہ گئی ہے, دن دن بھر کی عبادت دھری کے دھری رہ گئی ہے. ہم تو ہڑپ کر رہے ہیں. لوگوں کا حال تو یہ کہ بھائیوں کا مال لے کے کھا رہے, بہنوں کا مال لے کے کھا رہے, حصہ دبا رہے. آپ مجھے بتاؤ کہ ہم کون سے مسلمان ہیں؟ ہم صرف گوشت مچھلی کھانے والے مسلمان ہیں. ہم معاذاللہ صرف داڑھی اور ٹوپی رکھنے والے مسلمان ہیں. داڑھی کی اہمیت اپنی جگہ, ٹوپی کی اہمیت اپنی جگہ. آئیے اللہ کے رسول علیہ السلام ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام و تسلیم ایک مسلمان کی ڈیفینیشن خود بیان فرماتے ہیں. فرماتے من سلم المسلمون من لسانی و بیدیہ اور کما قال علیہ السلام. یہ حدیث پاک بخاری شریف مسلم شریف میں بھی آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں اور ایک مقام پر پوچھا ایُّ الاسلام خیر یا رسول اللہ, سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہی جواب دیا کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے وہ بہترین مسلمان ہے. اب اس میں ہم دیکھیں
زبان سے محفوظ رہنا. ہماری زبان سے کون محفوظ ہے؟ نہ امام لوگ محفوظ ہے، نہ پیر لوگ محفوظ ہے، نہ علماء محفوظ ہے، نہ مشائخ محفوظ ہے، نہ ماں باپ محفوظ ہے، نہ بھائی محفوظ ہے، نہ بہنیں محفوظ ہے. ہماری یہ چر چر چلنے والی زبان سب کو ایک ساتھ اپنی تلوار کی زد میں لے رہی ہے. قرآن کہتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ویل ہے، خرابی ان کے لیے، جن کے لیے جو اپنی زبان سے غیبت کرتے ہیں، ان کے لیے بربادی. قرآن کہہ رہے ہیں کنز ایمان اٹھا کر کے دیکھیں، ان کے لیے وہ برباد ہونے والے لوگ ہیں. بربادی ان کے لیے، ان کے لیے جو زبان سے غیبت کرتے ہیں. جس کو اللہ برباد کہے اس کو کون آباد کر سکتا ہے؟ برباد کس کو کا؟ غیبت کرنے والوں کو. میں آپ کو نہیں کہتا، آپ مجھے مت کہیے، میں آپ سے بھی مخاطب ہوں اور اپنے آپ سے بھی مخاطب ہوں. ذرا بتائیں تو کتنے لوگ ہیں جو غیبت نہیں کرتے؟ اللہ فرماتا ہے برباد ہو. مسلمانوں کی بربادی کے لیے اگر دنیا میں کوئی حکمراں نہ بھی ہو تو مسلمانوں کے اعمال ہی ان کی بربادی کے لیے کافی ہے. فرمایا کہ جو غیبت کر رہے ہیں وہ برباد ہے، اللہ نے اس کو برباد فرمایا. امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو اپنے ماں باپ کی غیبت کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم کسی کی غیبت کرتے ہو تو تمہاری نیکیاں اس کے نام اعمال میں ڈالی جاتی ہے اور اس کے گناہ تمہارے نام اعمال میں ڈالے جاتے ہیں. دیکھو بھائیو، آج اصلاح معاشرہ کی بات سب کرتے ہیں اور سنتے بھی ہیں. باتیں کرنے میں ہم ولیوں کی طرح ہیں لیکن عمل کرنے میں ہم زیرو ہیں. ہم نے بہت بڑی بڑی باتیں کرنے والوں کو بہت چھوٹا چھوٹا عمل کرتے دیکھا. یہ جو تعلیمات ہے نا کہ غیبت مت کرو، کسی کو نقصان مت پہنچاؤ، اس میں اخلاق سے پیش آؤ، یہ کم و بیش ہر مذہب میں موجود ہے. لیکن دوسرے مذاہب اور اسلام میں فرق یہ ہے کہ اور جگہ صرف تعلیم موجود ہے اور اسلام کے اندر عمل بھی موجود ہے. دوسروں میں اور اسلام میں فرق یہی ہے. اور آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم صرف گفتگو کریں، بلکہ یہ اتنے بڑے بڑے اجتماعات اور دنیا بھر میں اتنی بڑی بڑی محفلیں، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ دین سننے کے لیے جمع ہوں گے، دین پر عمل کرنے کے لیے جمع نہیں ہوں. اللہ نہ کرے کہ کہیں ہم قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی نہ ثابت ہو کہ ہم دین سننے تو جمع ہو رہے ہیں لیکن دین پر ہمارا عمل کتنا ہے. بلکہ یہ بھی ایک مقام پر ارشاد فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کتاب الفتن میں بہت تفصیلات کے ساتھ یہ باتیں آئی ہیں. اس میں سے ایک مقام پر یہ فرمایا کہ لوگ دین کی باتیں بطور رسم کریں گے، رسمی طور پر کریں گے. جانے رحمت تیرا
سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. غالباً صبح سے اب تک مکتبہ طیبہ کا اعلان آپ سماعت فرما رہے ہیں. آپ سب سے گزارش ہے کہ مکتبہ طیبہ پر الگ الگ اچھوتے عنوانات پر کتب قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی اور علماء اہل سنت کی موجود ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ جاتے جاتے ان کتب کو ضرور اپنے ساتھ لے کر کے جائیں، اس لیے کہ اگر آپ اپنے گھر میں کتابیں لے کر کے جاتے ہیں تو امید ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نسلیں اس سے فائدہ اٹھائے گی. آپ سے گزارش ہے کہ ہر فرد جاتے جاتے کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ کتابوں کی شکل میں ضرور